Assalamu alaikum. I welcome you all to the Research Discourse with Dr. Hayam Qayyum. Today, we will discuss a success story of a PhD scholar, Mr. Farrukh Shahzad. Mr. Farrukh Shahzad is serving as an assistant professor in Department of Media Studies in Bahria University, and he is the second PhD scholar in social sciences and humanities in the private universities. I welcome Mr. Farrukh Shahzad. Thank you. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ पीएचडी. I think this is something you cannot comprehend. अभी नहीं आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक जब आप एकेडेमिया में होते हैं तो रिसर्च से आपका वैसे भी लगाव होता है, और रिसर्च का जो ऑप्टिमम लेवल है दैट इज़ पीएचडी. तो यू ऑलवेज लाइक आइडियलाइज कि मैंने अपनी जो रिसर्च है उसकी एक फाइनल फॉर्म जो है उसको मैं पीएचडी की सूरत में करना है. तो एस्पिरेशन थी, फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फोकस किया और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, रादर आई वुड से दिस वंडरफुल जर्नी. तो मतलब कुछ इसी तरह का स्टार्ट था इसका. इट इज सेड दैट एम्बिशन इज इम्पोर्टेंट बट डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो क्या ऐसे पैरामीटर्स थे जो कि आपको इस तरफ डायरेक्ट कर रहे थे या आपके अंदर मोटिवेशन लेके आ रहे थे ताकि आप इसको कंप्लीट करें पीएचडी की डिग्री से? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एकेडेमिया से पहले से ही ताल्लुक था और कुछ चीज़ें क्लैरिटी थी लाइक रिसर्च के हवाले से, और स्पेशली जिस एरिया में मैं काम करना चाह रहा था, तो यानी एक थोड़ी सी डायरेक्शन तो मौजूद थी कि लाइक एक वेग सा एक होता है कि दैट्स वेयर आई वांट टू प्लेस माय रिसर्च एंड ऑल दैट. तो उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फोकस किया, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने उसके ऊपर यानी कॉम्प्रीहेंड करना शुरू की. तो फिर यानी अल्टीमेटली जो है वो यानी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और साथ ही फिर एक अपॉर्चुनिटी आई और फिर अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल किया, और उसके बाद ये मतलब जर्नी जो है वो चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है. बिल्कुल ऐसा ही है, कदम उठाया जाए तो इंसान मंजिल पा ही लेता है. इसमें कोई शक नहीं है, आपने मेहनत की है. हैरत की बात ये है कि आप पढ़ाते भी हैं और आपका सारा टाइम जो है यूनिवर्सिटी में भी गुजर जाता है, लेकिन आपने पीएचडी भी साथ कर ली. किस तरह टाइम मैनेज किया? ये वैसे काफ़ी इशू था, क्योंकि अब दिन में आप पूरा दिन आप पढ़ा रहे हैं और शाम को खुद पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि पीएचडी ज़रा एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली स्टडी करनी पड़ती है. तो इनिशियली तो आप कह सकते हैं कि जो कोर्स वर्क था वो काफ़ी टफ था, क्योंकि उसके अंदर ये है कि लाइक जो वर्किंग आवर्स हैं उनको मैनेज करना, यूनिवर्सिटी के जो काम हैं एज अ फैकल्टी उनको मैनेज करना, फिर क्लासेस आई रिमेंबर कि 5:30 से 8:30 होती थी, तो तकरीबन इन्हीं 10 बजे तक घर जाके पहुंचते थे, और फिर अल्टीमेटली ज़रा फिर क्लासेस होती थी 3 क्लासेस वीक में, उनकी प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, और यानी एक लिहाज से अच्छा भी लगता था कि प्रेजेंटेशन दे भी रहे हैं और प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स हमें दे भी रहे हैं, तो थोड़ा सा था, लेकिन इट वाज अ टफ थिंग. लेकिन आफ्टर 6 मंथ थोड़ा यूज टू हो गए, थोड़ा सा अपने जो आवर्स हैं स्पेशली जो एक्स्ट्रा आवर्स जो और एक्टिविटीज़ थी उनको थोड़ा सा कम किया और फोकस को डाइवर्ट किया टुवर्ड्स पीएचडी. तो फिर सेकंड सेमेस्टर में चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई, तो वो इतना बर्डन नहीं लगा जो इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में था. बट आई वुड से इट वाज अ टफ कॉल इनिशियली. अच्छा, आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है? मैंने जो काम किया है वो मीडिया इफ़ेक्ट्स के ऊपर है, बेसिकली दैट्स अबाउट द पावर ऑफ मीडिया. और मैंने उसका जो लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि अभी जो एरिया है दैट इज़ द इंटरमीडिया एजेंडा सेटिंग. कि पहले तो हमने इनिशियली देखा कि हाउ मीडिया इज़ इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंसेस, बट इन माय रिसर्च आई फोकस्ड ऑन हाउ वन मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ इन्फ्लुएंसिंग द अदर मीडिया प्लेटफॉर्म. सो एंड इट वाज द फर्स्ट स्टडी इन पाकिस्तान, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में यानी कोई इस तरह की स्टडी नहीं हुई थी, पब्लिश्ड कोई मटेरियल मुझे इस पे नहीं मिला. और दूसरा ये है कि मैंने इसी इंटरमीडिया को स्ट्रेटेजिक इशू के ऊपर भी देखा. सो दैट इज़ एन एडिशन टू दी, आप कह सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या सोशल इश्यूज़ पे तो हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पे दिस वाज द फर्स्ट स्टडी. तो इसके ऊपर जो है वो लाइक यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने एक बड़ी यहाँ पे यानी बहरी यूनिवर्सिटी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो एक मतलब आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड की स्टडी करने में हम कामयाब हुए हैं. और there are many people who were part of this process, who supported, guided me. I'll be talking about that later. अच्छा,
آپ کی جو یہ ریسرچ ہے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے سوسائٹی کے اندر؟ مطلب آپ نے جو کام کیا ہے وہ تو کانٹینٹ انالیسس کے اوپر ہے، یعنی آپ نے ایک میڈیا کا کانٹینٹ اور دوسرے میڈیا کا کانٹینٹ یا اس کا جو شفٹنگ ہے ایک میڈیا سے دوسرے میڈیا کے اوپر آپ نے اس کے اوپر بات کی ہے. تو کس طرح یہ سوسائٹی کے اندر یہ کس طرح ایک کنٹریبیوشن ہوگا، یا یونیورسٹیز کے لیے کیا یہ رینکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک چیز بتا دوں. اب یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں ایک تو فار ایگزامپل میں نے ایک اس کے اندر دیکھا الیکشن ایشو اور ایک میں نے دیکھا اسٹریٹجک ایشو. اب اس اسٹڈی نے یہ جو سوسائٹی ہے اس کے لیے یہ بتایا کہ واٹ آر فار ایگزامپل آڈینس کے ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں. اس اسٹڈی نے بتایا کہ پولیٹیشنس کیا ایشو لے کے آتے ہیں اور میڈیا ان ایشوز کو کیسے لے کے آتا ہے. تو اگر آپ دا سوسائٹی کین رینک کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اور میڈیا ان کے ایشوز کو کیسے لے کے چل رہا ہے. تو اگر میں آپ کو تھوڑا سا اسٹاک اس میں بتا دوں کہ جو عوام کے کنسرنز ہیں یا عوام کے جو مسائل ہیں، آئی تھنک وہ میڈیا کے اتنے امپورٹنٹ نہیں. میڈیا از مور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، مور ریٹورک، وہ جو بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ مطلب اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی یعنی اس کے اندر ایک تو یہ میں نے جو آبزرو کیا تھرو دیز لائک امپیریکل ایویڈنسز کہ ایک تھوڑی سی ڈسپیرٹی ضرور ہے کہ میڈیا کی ایک اپنی لائن ہے وچ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا آڈینسز. یعنی الیکشن میں جو آڈینسز کے ایشوز ہوتے ہیں، عوام کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں، شاید وہ لیسٹ کورڈ ہوتے ہیں. مور اباؤٹ پولیٹیشنز، اباؤٹ یعنی ان کی اپنی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹورکس ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر جو آپ نے میں تھوڑا سا پالیسی لیول پہ بھی بات کر دوں کہ کیونکہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اس اسٹڈی نے یہ بتایا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ اور ایز اے اسٹریٹجک کمیونیکیشن اسپیشلسٹ، یور جاب از ناٹ ٹو فوکس آن دی ٹائپ آف میڈیا، یو ہیو ٹو فوکس آن دی ٹائپ آف ایشو. پہلے ایشو کی نیچر دیکھیں، دین آئیڈینٹیفائی وچ میڈیا پلیٹ فارم از امپورٹنٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یو آر جسٹ انویسٹنگ ان اے میڈیا وچ از ناٹ دی اپروپریٹ میڈیم فار دیٹ پرٹیکولر ایشو. تو ایک تو یہ پالیسی میکرز کے لیے. تو یونیورسٹیز کے لیے ظاہر ہے ایک، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایک فرسٹ انڈیور تھا فرام پاکستان کہ وی ڈیڈ اے اسٹڈی ان آر کانٹیکسٹ، تھرڈ ورلڈ کانٹیکسٹ میں یا ڈی ویسٹرنائز کانٹیکسٹ جس کو ہم نارملی کہتے ہیں، کہ ہاؤ میڈیا از بیہیویئر. میڈیا بیہیویئر کی اسٹڈی تھی کہ میڈیا کیسے بیہیو کر رہا ہے. تو ایک تو یہاں سے ایک انسائٹ جو ہے وہ ملی ہے ریسرچر کو کہ پاکستان کے اندر میڈیا کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، یہ ایکٹ کرتا ہے ان پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک ایشوز. تو ظاہر ایک ریسرچ کی ایک نئی ڈومین کو ہم نے ایکسپلور کیا ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان. اور ایگزسٹنگ باڈی آف لٹریچر کے اندر بھی ہم نے اس کے اندر ایڈیشن یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو اسٹڈیز ہوتی تھی انٹر میڈیا کی، دے ور میڈیا فوکسڈ، بٹ دس اسٹڈی ہیز گیون اس اے نیو ڈائمینشن دیٹ اٹ شوڈ بی ایشو سینٹرک، ناٹ دی میڈیا سینٹرک. تو یہ ایک ایڈیشن بھی ہے ایگزسٹنگ باڈی آف نالج کے اندر. تو آئی ہوپ کہ اٹ ول پرووائڈ نیو ہورائزن ٹو دا کمنگ اسکالرس کہ وہ اس کو مزید ایکسپلور کریں اور مزید اس کو دیکھیں. بالکل. آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ فیکلٹی جو ہے سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کی، اس میں آپ سیکنڈ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس موضوع کے اوپر کام کیا ہے آپ نے، اور یہ یونیورسٹی کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ رول آف سپروائزر کیا ہے اور رول آف سپروائزی کیا ہے؟ آئی تھنک دس از سم تھنگ، شاید بعض اوقات آپ کے پاس پراپر الفاظ نہیں ہوتے ان چیزوں کو آپ جیسے یعنی ایکسپلین کر سکیں. بٹ آئی ووڈ سے کہ اٹس اے ویری کلوز نیٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. بیکاز ایز اے سپروائزی یو آر آلویز یو آر آن اے بمپی روڈ. سو آل دا ٹائم یو ہیو ٹو بی آن یور ٹینٹر ہوکس. آپ نے ہر وقت جو ہے بریک پریس کرنی ہے، گیئر چینج کرنا ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اور یہاں پہ ذرا سپروائزر کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ سپروائزر وہ آپ کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایڈوائس کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر میں اپنے کیس میں کہوں تو آئی آلویز گاٹ wonderful advice from my supervisor whenever like I asked for it, or whenever he saw if I'm doing something, I mean if he feels کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. so like he always guided me. اور امپورٹنٹ چیز میں نے جو اس پوری جرنی میں یہ دیکھی ہے کہ سپروائزر کی موٹیویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک المیہ ہے اوور آل، میں جنرل بات کروں گا، دو I heard from lot of scholars کہ شاید موٹیویشن بہت کم ملتی ہے from the supervisor. but in my case it was like I got I would say extra motivation.
اور اس کا پھل بھی دیکھ لیں کہ آئی کمپلیٹڈ ود ان 3 years. لائک میں نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے کام تو وہ ریزن یہی تھا کہ سپروائزر نے مجھے ٹائملی سپورٹ کیا, ٹائملی فیڈ بیک whenever I asked for it, اور he was there, he guided me. تو ایک نیویگیشن, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جتنا یہ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا, جتنا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یعنی جس کو اس ریلیشن کو آپ جتنا اچھا کر سکتے ہیں, اس کو یعنی ان ٹرمز آف فریکوینسی اس کو کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے سپروائزی کے اوپر بھی ہوتا ہے, کیونکہ نارملی یہ ٹرینڈ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, جس طرح میں بھی خود سپرویژن کرتا ہوں MS کے اسٹوڈنٹس کا, تو میں ہمیشہ اس اسٹوڈنٹ کو, جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتا ہے, جو زیادہ موٹیویشن کے ساتھ آتا ہے, کلیئرٹی کے ساتھ, تو آئی آلویز گو ایکسٹرا مائل فار دیٹ. لیکن جو اسٹوڈنٹ ظاہر ہے پڑھتا نہیں ہے, تو اس کے لیے ایز اے سپروائزر ظاہر یو کین گائڈ ہم بٹ یو کانٹ اسٹڈی فار ہم. تو وہ ایک ہے. تو میرا خیال ہے ایک ایڈوائس میں جو سپروائزی ہیں ان کے لیے میری یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اف یو وانٹ کہ آپ کو موٹیویشن ملے, تو یو ہیو ٹو گو ایکسٹرا مائل. تو تبھی شاید آپ کو موٹیویشن ملے گی, یو ول بی ایبل ٹو complete the milestones of your life, whether it is MS or it is PhD. اچھا, ایکسٹرنل رپورٹس ہوتی ہیں کچھ, جب بھی ہم PhD کرتے ہیں تو ہمارا جو ایویلویشن کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے, جو کہ ایکسٹرنل ہمیں رپورٹ دیتے ہیں. تو آپ کا کوئی کیا رزلٹ آیا؟ Honestly speaking, I was overwhelmed when I received my first report. And one of the finest professor of communication, جو ہماری فیلڈ ہے communication studies میں, he has written like dozens of books and like I think more than 100 articles. اور انہوں نے جب when he wrote these 2 lines for me, okay, this is one of the best thesis I have reviewed in the past 2 years and I recommend that it should be published in the book format. So I think that was something, and that time I felt کہ my effort got the optimum reward. ایک ہوتا ہے نا, آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے. سو دیز ور دا 2 lines آئی کنسیڈر کہ, اور میرے لیے, میرے سپروائزر کے لیے, الٹیمیٹلی ڈپارٹمنٹ کے لیے, اینڈ ان لارجر اسکوپ میں فار دا یونیورسٹی, کہ پرسن ہیز اسپوکن ٹو دس ایکسٹینٹ کہ دس از ون آف دا بیسٹ. تو دنیا سے ظاہر چیزیں ان کے پاس جاتی ہیں. تو مجھے یہ بڑا ایک I would say کہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی when I saw those reports. So like I was overwhelmed. I don't have more words to say. So like that was the proper reward for my efforts. اچھا, اس کے لیے ایک اور کرائٹیریا بھی ہوتا ہے نا, ایک تو ایویلویشن رپورٹس ہوتی ہیں, اور دوسرا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو PhD کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کرنا ہوتا ہے. تو پبلیکیشن کے حوالے سے بھی مسائل ہیں بہت زیادہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب آئی تھنک کیونکہ ظاہر ہے جب آپ PhD لیول پہ ہوتے ہیں تو ظاہر HEC کی کنڈیشن ہے آپ نے کرنا ہے. اب آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اگر اچھا لٹریچر ریویو آپ کو پتہ ہے جس ایریے میں آپ کام کر رہے ہیں, تو شاید آپ کے لیے پبلیکیشن بڑی آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اچھا پیپر جب دیں گے تو اس کے پبلش ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو نارملی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ری ہیشنگ چلتی ہے, تو ری ہیشنگ ایز این ایڈیٹر یا ایز جو پبلشر ہے, وہ جب آپ کے آرٹیکل کو دیکھتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لائک اسپارک کر رہی ہے, کوئی ڈفرینٹ ہے, تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا ایک ٹف ہو جاتا ہے. تو اسیسمنٹ یہی ہے کہ ایک تو آپ اس کو تھوڑا سا شروع کر دیں ونس یو ڈیفینڈ یور ریسرچ پروپوزل, اس کے بعد اس کے اوپر بھی ساتھ کام شروع کر دیں, تاکہ بائی دی اینڈ جب آپ کے 3 چیپٹرز ہو جائیں تو آپ کی پبلیکیشن بھی ساتھ میں ہو, جو آپ کہیں سبمٹ کروا دیں, تاکہ وہ آپ کو ٹائملی پبلش ہو جائے. تو دین یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار یور پبلیکیشن, کیونکہ اس سے پہلے ذرا آپ کا کیس جو ہے وہ پروسیس نہیں ہوتا فار فورن ریویو. تو آئی تھنک اس کو بھی ٹائملی کرنے کی ضرورت ہے, اور فرام دی اسٹارٹ, اور تھوڑا سا کوالٹی کا کام کریں گے, سو دیر از اے گریٹلی لائکلیہڈ کہ وہ پبلش ہو جائے. کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے اس کا پبلش ہونے کا؟ آئی تھنک اٹ ویریز فرام جرنل ٹو جرنل. آپ دیکھیں میری جو ذاتی اگر پبلیکیشن کا میں حوالہ دوں تو اٹ ٹک لائک 5 months. تو تقریباً یعنی 3 سے 6 مہینے کا پاکستان میں اگر آپ پبلش کرنا چاہ رہے ہیں. انٹرنیشنل اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹ ریکوائرز 1.5 years. تو آپ کو پھر اس حوالے سے پلاننگ کرنی ہوگی کہ اگر آپ انٹرنیشنل پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے 18 months اس ذہن میں رکھیں, اور اگر آپ لوکل کرنا چاہ رہے ہیں تو منیمم 6 month کا ضرور کرائٹیریا اپنے ذہن میں رکھیں. اور میں بہت سارے اسکالرس کو جانتا ہوں کہ ان کے تھیسس آر کمپلیٹ, لیکن ان کی پبلیکیشنز نہیں ہیں. تو مائی ایڈوائس کہ اس کو بھی آپ اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنی آپ تھیسس کو دیتے ہیں, بیکاز دس از ون آف دی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پری کنڈیشن ہے فار یور تھیسس ٹو بی ریویوڈ بائی دی فارن ریویورس. تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں؟
یس ایڈوائسز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک دو ضرور دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ڈونٹ ڈو پی ایچ ڈی اف یو آر ناٹ موٹیویٹیڈ. ایک تو یہ ہے بیکاز دا مومنٹ یو ڈریگ اٹ سو یو ول ڈریگ اٹ فار نمبر آف ایئرس. تو ایک تو موٹیویشن اینڈ سیکنڈ یو مسٹ ہیو کلیئرٹی اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو کلیئرٹی اگر ہوگی تو آپ کی جو جرنی ہے یعنی اب میں نے جیسے شروع سے آپ کو بتایا کہ کچھ مشکلات آئیں کچھ آئیں وہ شاید دیور اباؤٹ دی ٹائم دیور اباؤٹ سم ادر تھنگس. لیکن اکیڈیمکلی آئی واز انجوائنگ اٹ بیکاز لائک انیشلی واٹ آئی ڈیڈ کہ آئی اسٹڈیڈ دی انٹائر لٹریچر فرام 1920s to 2020. So I knew about what is in the literature about my studies from 1920s to 2020. تو اس ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کہ اپنا جو ایریا ہے اس کو اچھے سے اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. سپروائزر آپ کے لیے نہیں کرے گا, سپروائزر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پی ایچ ڈی از دا لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک ریسرچ انڈیور ہے اور بڑی ایک ایپک قسم کی ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو اچھے سے کریں کیونکہ اس کے بعد شاید آپ کے پاس چانسز نہیں ہوتے ہیں ٹو امپروو یور سیلف. سو یعنی زیادہ انرجیز ایفرٹس یہاں پہ پٹ کریں. سو دیز آر لائک سم امپورٹنٹ ایڈوائس. ادروائز آئی کین رائٹ اے بک اباؤٹ دس. سو تھینک یو. آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. ناظرین, پی ایچ ڈی اسکالر مسٹر فروخ شہزاد ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے اپنی سکسیس اسٹوری کے بارے میں ہمیں بتایا. سکسیس اسی کے پاس آتی ہے جو ہارڈ ورک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.